बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। रात 11:30 बजे के आसपास आप ये वीडियो देख रहे हैं और दिन भर एक खबर, बहुत बड़ी खबर की तौर पर हमारे सामने रही। गुज़श्ता कुछ दिनों की शायद सबसे बड़ी खबर बन गई। गोली चलने के बाद ये सबसे बड़ी खबर थी। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से खबर। इस खबर पर जो ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज सामने आई, उसमें एक इस्तिलाह बड़ी अजीब थी। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस इस्तिलाह का मतलब क्या है। उस इस्तिलाह पर भी मैं बात करूंगा, क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई। साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रद्द अमल है वो आया कमोबेश 9:15 बजे के आसपास। उस रद्द अमल पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कार्रवाई, जिसके बारे में तर्जुमान नाम निहाद खुद साख्ता तर्जुमान ये बता रहे थे, या शायद खुद साख्ता कहना दुरुस्त नहीं होगा, कि आप देखिएगा जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल, आप देखिएगा बड़ी खबरें आएंगी, देखें आप क्या होता है। तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रद्दमल दिया है, रद्दमल बड़ा है। इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ा इंकशाफ काशिफ अब्बासी साहब के शो में आया, उस इंकशाफ की भी बात करेंगे। और अफकार अलवी, भक्कर का नौजवान शायर, उसके साथ क्या हुआ इसकी भी बात करेंगे। बल्कि अफकार अलवी से ही बात शुरू करते हैं। अफकार अलवी भक्कर का नौजवान शायर, जिसकी नज़म बड़ी मुर्शिद, बड़ी वायरल हुई थी। मुर्शिद प्लीज़ आज मुझे वक्त दीजिए, मुर्शिद मैं आज आपको दुखड़े सुनाऊंगा। तो वो अफकार अलवी जो है, उस पर एक अदद पाबंदी लगी है। एक हमारे सामने आया बयान हल्फी, और ये बयान हल्फी अफकार अलवी ने दिया पुलिस को। मियां नवाज शरीफ ने जो बयान हल्फी दिया था अदालत को, वो था 50 रुपए। मियां नवाज शरीफ के वादे की कीमत 50 रुपए, अफकार अलवी के पुलिस से किए गए वादे की कीमत 100 रुपए। और इसमें अफकार अलवी ने कहा है कि मैं आइंदा ऐसा शेर या नज्म वगैरह नशर नहीं करूंगा, ना पढ़ूंगा, जिससे किसी फिरके या कौमी इदारे की तज़हीक हो या इंतशार का बाइस बने, बल्कि मैं ऐसी शायरी करूंगा जिससे मुल्क का अमन हो। मैं बयान करता हूं, हल्फन बयान करता हूं कि मैंने आज तक कोई ऐसा शेर नहीं कहा जिसका मुझे, यानी ये इदारा हो कि किसी वाक़या इदारे की तज़हीक हो जिससे। तो ये हैंड राइटिंग है, इसको पढ़ने में कुछ गलती हो सकती है। लेकिन बहरहाल अफकार अलवी पर एक अदद लगा दी गई पाबंदी। ये एक ई स्टैंप है, इस ई स्टैंप का नंबर लिखा हुआ है। जारी करने वालों ने अफकार अलवी का जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो भी हाइड नहीं किया, वो भी लिखा हुआ है। और फिर गोहरवाला तहसील मनकीरा डिस्ट्रिक्ट भक्कर, अफकार अलवी का पता वगैरह सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और एक वादा है कि अफकार अलवी अब वो शायरी नहीं करेंगे जिससे किसी इदारे की तज़हीक हो या उसके बारे में कोई बात करे। अफकार अलवी के कुछ अशार बड़े वायरल हो रहे हैं। फ़ौज से मुताल्लिक़ अशार जो गालिबन इस्तियारा था। अफकार अलवी ने, जाहिर है कि किसी फ़ौजी अफसर के बारे में, पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में बात नहीं की होगी। एक इस्तियारा था, एक सोच की अक्कासी थी। लेकिन बहरहाल अफकार अलवी पे पाबंदी लगा दी गई है। सवाल ये पैदा हो रहा है और ये उठाया जा रहा है सवाल बड़े ज़ोर शोर के साथ कि मलकू के गाने पे पाबंदी, इमरान रियाज पे पाबंदी, और इसी तरह से अनवर मकसूद, उन्होंने माफ़ी मांग ली, उन पे कोई दबाव, ये तमाम चीज़ें। तो क्या इनसे राय बदल जाएगी? क्या इनसे लोग बोलना छोड़ देंगे? मुमकिन है बोलना छोड़ दें, क्या सोचना छोड़ देंगे? तो क्या इससे सब कुछ बदल जाएगा? ये सवाल पैदा हो रहा है। और जाहिर है कि इस सवाल का जवाब आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। और कभी भी ऐसी चीज़ें कामयाब नहीं होती। जब भी आप पाबंदी लगाते हैं तो उससे घुटन पैदा होती है, घुटन पैदा होती है तो फिर उससे सांस घुटती है, दम घुटता है, और जिसका दम घुटता है वो ज़्यादा ज़ोर से चीखता है। ये काउंटर प्रोडक्टिव होती है। पाबंदी पूरी दुनिया में एक मुसल्लिमा हकीकत है, पाबंदी हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव होती है। ये सोचने की चीज़ है, लेकिन शायद इस बारे में गौर नहीं किया गया है। एक खबर आई हमारे सामने ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज की शक्ल में, लिखा होता रावलपिंडी 10 दिसंबर 2024, 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुताल्लिका दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। ISPR
فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے ISPR. یہ اگلا مرحلہ آ گیا ہے. ان چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا 1، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا 2، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال کرنا 3، اور ناجائز نقصان پہنچانا، یہ اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا. افراد کو میں نے کہا تھا ایک ٹرم مجھے بڑا حیران کر رہی ہے، تو یہ ترکیب جو افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا، یہ میری سمجھ میں نہیں آئی. مطلب کیا کوئی جائز نقصان بھی پہنچایا جاتا ہے؟ کسی کو نقصان کیوں پہنچایا جائے؟ نقصان پہنچانا کبھی بھی جائز نہیں ہوتا. لیکن بہرحال ISPR نے یہ استعمال کی. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے ISPR. اچھا، اس میں لکھا ہوا لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پھر ریٹائرڈ، کئی دفعہ لکھا ہوتا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید. اب یہ جو ہے نا، یعنی کسی شخص کے نام سے پہلے رے ریٹائرڈ کا لگا ہو یا بعد میں رے لگا ہو، اس کی بھی بعض دوست توجہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کا مطلب ہے کہ کوئی شخص ریٹائر ہوا اور سب کچھ ٹھیک ہے، قابل احترام، اور کوئی شخص جو ہے وہ یا تو جبری ریٹائر ہوا یا اس کے خلاف سزا وغیرہ کے معاملات ہیں، تو اس کا رے کہاں لگے گا؟ دونوں میں الگ الگ فرق ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا. لیکن بہرحال اس میں یہ رے جو ہے ریٹائرڈ کا، یہ آخر میں لگا ہوا ہے. ان پر پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں. اب 9 مئی بھی اس میں شامل ہے. یہ ISPR کی طرف سے جنرل فیض حمید کے حوالے سے بتایا گیا ہے. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کو قانون کے مطابق تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں ISPR. اب پاکستان تحریک انصاف نے اس پر رد عمل دیا ہے. PTI والے کہتے ہیں فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی حکومتی کوششیں شرمناک اور قابل مذمت ہیں. سرکاری صداگیروں کی مضحکہ خیز بیان بازی سے افواج کی ساکھ کو پہنچنے والے نقصان کے فوری نوٹس اور DGSPR سے معاملے کے حقائق قوم کے سامنے لانے کی سفارش کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف. یہ جو میں نے آپ کو پریس ریلیز بتائی، یہ حکومتی سطح پہ جاری نہیں کی گئی. پاکستان تحریک انصاف والوں کو یہ دوبارہ جان لینا چاہیے، یہ جاری کی گئی ہے ISPR کی طرف سے. پھر اس میں لکھا ہوا ہے گزشتہ 2.5 برس کے دوران ہر ریاستی بدماشی کے لیے بے سروپا بیانیوں کا سہارا لیا گیا اور جھوٹ تراشے گئے. تحریک انصاف نے ان انگنت محرکات کے باوجود بحیثیت ادارہ فوج کو سیاست سے الگ رکھا اور اسے اپنی سیاست کا ایندھن بنانے سے سختی سے گریز کیا. مقتدرہ کے استبل کے چند سرکاری ٹٹوؤں کو، اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو آج کل بیانات جاری کی جاتے ہیں نا اردو میں، انتہائی شستہ، انتہائی ثقیل، یعنی میں سلیس نہیں کہہ رہا، ثقیل، بھاری بھرکم، اور اس میں ڈھشما ہوتی ہے. تو اس میں لکھا مقتدرہ کے اصل کے چند سرکاری ٹٹوؤں کو بہرحال افواج پاکستان کو گھسیٹنا، بیانیہ سازی کے لیے استعمال کرنے کی کھلی اجازت ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں. رجیم چینج سازش کے ذریعے جمہوریت اور دستور پر دن دہاڑے ڈاکہ ڈالنے والے قمر جاوید باجوہ نے نیوٹرالٹی کا جو جھانسا قوم کو دیا، اس کے پرخچے یہ سرکاری صداگیر ہر روز اڑا رہے ہیں. یعنی صدائیں لگاتے ہیں حکومت کے لوگ. عمران خان ضمیر کے قیدی ہیں. فیض حمید یا کسی بھی دوسرے شخص کے نام پر انہیں زیر عتاب لانے کی ریاستی کوشش قوم کی نگاہوں میں کبھی قبولیت نہیں پا سکتی. پاکستان تحریک انصاف. فیض حمید افواج پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے تو عسکری قیادت بے لگام سرکاری ٹٹوؤں کی اچھل کود کا نوٹس لے اور اقدام کرے. سیاسی انتقام اور سازش میں ڈوبا ہر قدم پہلے کی طرح اب بھی بے نقاب ہوگا اور حتمی بول بالا حق اور سچ کا ہی ہوگا. پاکستان تحریک انصاف مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ. یہ پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل ہے. میں آپ سے ایک تو دوبارہ کہوں کہ پریس ریلیز پاکستان تحریک انصاف والے اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی نے جاری کی ہے تو ISPR نے جاری کی ہے. اس پر جو لوگ رد عمل دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھو عمران خان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ لوگ حکومتی رد عمل کم دے رہے ہیں، اور وہ لوگ جو جن کی ترجمانی کرتے ہیں وہ ان کی ترجمانی کر رہے ہیں، خود کر رہے ہیں یا انہیں کہا گیا ہے، یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں. لیکن یہ حکومت کی ترجمانی نہیں کر رہے. پاکستان تحریک انصاف کو یہ بھی غلط لگتا ہے. ہاں، پاکستان تحریک انصاف نے اپنا رد عمل دیا ہے، اور رد عمل دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، جنرل فیض حمید نے جو کیا ہے
کریں تفتیش اور جنرل فیض حمید بھگتے، فیض حمید جانے فوج جانے سانو کی. یہ پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ رد عمل علی امین گنڈا پور نے کہا تھا تمہارا جرنیل ہے، تمہارا بابا ہے، تم اپنا ادارہ ٹھیک کرو. وہ بڑی زبردست ایک تقریر کی تھی، گرجتی برستی گنڈا پور صاحب نے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا وہی موقف ہے. پی ٹی آئی اپنی جگہ کھڑی، ان کا یہ کہنا ہے کہ فیض حمید جانے فوج جانے ہمارا کیا تعلق ہے، عمران خان کا کیا تعلق ہے. یہ جو لوگ فوج کی ترجمانی کرتے ہوئے بات کرتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ بات کریں یا میڈیا پہ بات کریں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ تعلق ہے فیض حمید کا، عمران خان کا تعلق ہے، 9 مئی میں بھی دونوں کا تعلق ہے، کچھ مشترکہ ہے. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کرو جو کرنا ہے کرو، ہمیں ڈرا کیا رہے ہو، ہم صاف ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف اس موقع پر کہہ رہی ہے. دلچسپ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کی جانب سے یہ جو آئی ایس پی آر نے کہا نا کہ تمام قانونی حقوق میسر ہیں، میاں علی اشفاق صاحب ان کو وکیل کیا گیا ہے. میاں علی اشفاق صاحب ہمارے دوست ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، علمی قد کاٹ ان کا بہت بڑا ہے، قانونی قد کاٹ بہت بڑا ہے، لیکن عمر میں چھوٹے ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، بڑے زبردست وکیل ہیں. گزشتہ کچھ عرصے میں انہوں نے بہت بہترین نام بنایا ہے اور یہ بڑے بڑے کیسز میں بڑے بڑے ناموں کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں اور کم و بیش ہر بار میاں علی اشفاق نے کامیابی حاصل کی ہے. اپنے موکل کے لیے میاں علی اشفاق نے ہر بار کامیابی حاصل کی ہے. ایسے کام بھی کیے ہیں کہ میاں علی اشفاق جو ہیں وہ ہاتھ اندر ڈال کے، جو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ خونخوار دانت ہیں وہاں سے ہاتھ اندر ڈال کے چیز بحفاظت واپس لے کر آنے میں کامیاب ہوئے ہیں. یہ میاں علی اشفاق نے کیا ہے. جنرل فیض حمید صاحب کا کیس زیادہ بڑا چیلنج ہے، عمران ریاض کے کیس سے بڑا چیلنج ہے. میاں علی اشفاق کے لیے یہ اور یہ مقبول جان صاحب سے بڑا چیلنج ہے، شاہد اسلم سے بڑا چیلنج ہے، یہ عالیہ حمزہ کے کیس سے، رضی دادا کے کیس سے بڑا چیلنج ہے، اور میاں علی اشفاق صاحب کے لیے یہ جمیل فاروقی صاحب کے کیس سے بڑا چیلنج ہے، کہیں بڑا، سب سے بڑا چیلنج ہے یہ گزشتہ کچھ عرصے کا. تو دیکھیں میاں علی اشفاق صاحب اس میں کیا کرتے ہیں. ہمیشہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اب دیکھنا ہوگا کہ فیض حمید صاحب کا انتخاب جو ہے وہ درست ثابت کرتے ہیں میاں علی اشفاق کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیلنج ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. اب اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں آخر میں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا بات ہوئی. کاشف عباسی صاحب کے شو میں فواد چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے. فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ ابھی جو رانا ثناء اللہ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں ان سے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان کو رہا کرتے الیکشن کی طرف جاتے ہیں. یہ کن چکروں میں الجھے ہوئے، استحکام نہیں آ سکتا اس سے، اور ہماری بھی شکایت ہے اور ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیں. آپ کے اندر بھی بہت بڑی تعداد میں، فضل الرحمان صاحب نے یہ جملہ کہا، فواد چودھری صاحب جو بتا رہے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں بات ہوئی، اور فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ آپ کے اندر بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو یہ سوچ بھی رکھتے ہیں کہ عمران خان کو نکلنا چاہیے، عمران خان زیادہ پھنس گیا ہے اور عمران خان لڑ گیا ہے، اور ہم سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا ذرا سا بھی گمان نہیں تھا کہ عمران خان اس طرح سے ڈٹ جائے گا، لڑ جائے گا، چھوڑتے ہیں عمران خان کو، الیکشن کی طرف جاتے ہیں. تو رانا ثناء اللہ نے، فواد چودھری صاحب بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ پھر کیا کریں، الیکشن کروائیں گے اور عمران خان کو اس حالت میں باہر لائیں گے اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تو عمران خان 2/3 پلس، عمران خان 2/3 پلس 2/3 پلس، اور پھر ہمارا کیا ہوگا، تلوار دے دیں عمران خان کے ہاتھ میں. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی فضل الرحمان صاحب سے. تو ایک تو یہ سیدھا سیدھا اعتراف ہے کہ ابھی بھی جس مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مینڈیٹ عمران خان کا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گا، پہلے بھی ایک بات ہوئی تھی، یہ جو عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کے بعد 9 اپریل کو نکال دیا گیا، 10 اپریل کو عمران خان نے کہا کہ آپ لوگ باہر نکلیں، قوم باہر نکلے، اور وہ جو ترانہ پڑھا گیا کراچی میں، ملینیم پہ، راول پنڈی میں، ملک کے مختلف شہروں میں ہزاروں لوگ نکل آئے، ہر جگہ ہزاروں لوگ، اور پورے ملک میں لاکھوں لوگ تھے جو پاک سرزمین شادباد پڑھ رہے تھے، عمران خان کے لیے آواز اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، عمران خان کو گھیر کے مارا گیا ہے. تو اس موقع پر احسن اقبال نے اپنی جماعت کے ایک اجلاس میں کہا تھا یہ جو عمران خان کے لیے ہو گیا ہے، کیا یہ میرے آپ کے لیے، ہماری جماعت کے لیے ہو سکتا ہے، ہمارے قائدین کے لیے ہو سکتا ہے؟ اور احسن اقبال صاحب کی یہ بات سن کے ان کی جماعت کے تمام لوگ جو تھے نا، جیسے خواجہ صاحب کو دیکھا آپ نے پروگرام میں، وہ جو بیٹھتے ہیں ایسا منہ لے کے، یا رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھتے ہیں ایسے کر کے،
تو بالکل ایسے منہ لے کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس احسن اقبال صاحب کے سوال کا جواب نہیں تھا کہ کیا ہمارے لیے لوگ یہ کریں گے یا ہم ایسا کوئی رسک لیں، اتنا بڑا رسک، اور اس کے بعد لوگ ہمارے لیے ایسے نکل سکتے ہیں جو عمران خان کے لیے نکلیں؟ جس طرح کی سیاست عمران خان کرتا ہے کیا ہم کر سکتے؟ ہم ایسے کشتیاں جلا کے نکل سکتے؟ یہ کم و بیش احسن اقبال صاحب کے سوالات تھے اور ان کی جماعت کے لوگ ہکا بکا شکل دیکھ رہے تھے اور ان کو اندازہ تھا کہ نہیں ہو سکتا، یہ ان سب کی خاموشی بتا رہی تھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یاد ہے خواجہ صاحب کہتے تھے 10 لوگ نہیں نکلے نواز شریف کے لیے، نواز شریف صاحب ملک سے نکل گئے، لوگ نہیں نکلے، نواز شریف صاحب بھاگ گئے۔ یہ جو آج ہوتا ہے نا، تم ڈی چوک سے کیوں بھاگے، تم ادھر سے کیوں بھاگے، سامنے گولیاں چل رہی تھیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے بھی گولی چلائی تھی، گولی چلائی، گولی دی اور میاں صاحب نکل گئے، 4 ہفتوں کی اجازت، اور اس کے بعد میاں صاحب 4 سال کے لیے نکل گئے۔ تو ایک ہوتا ہے بندہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے ڈٹ کے، اور ایک ہوتا ہے بندہ جو کھڑا ہو جاتا ہے ہٹ کے کہ آپ گزر جائیں، میں کہیں کچلا نہ جاؤں۔ وہ ہے میاں نواز شریف، جو انہوں نے کیا تھا آج ان کی جماعت بھگت رہی ہے، آج خود بھگت رہیں، اور مقابلہ کرنے کی ہمت ان لوگوں میں نہیں ہے، تمام میں مل کر ایک اکیلے عمران خان سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔